मोहतरम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। सानिया 27 दिसंबर 2007 इस पे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। आज कुछ वीडियो क्लिप्स देखिए। सिंध के लोग किसी भी कीमत पे सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे, कोई सूबा बनने नहीं देंगे। 6 करोड़ सिंध के लोग वो नैब पे नहीं बैठे। बेनजीर साहबा की शहादत पे देख लिया था किस तरह पाकिस्तान की शाहरग 5 दिन के लिए सस्पेंड हो गई थी। सिंध में कोई भी नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। अयाज अयाज लतीफ़ पलीजो के बयान को मजीद दिखाऊंगा तफसील के साथ, मगर एक बयानिया और देखिए। एक हैदर अब्बास रिजवी साहब का बयानिया इस वाक़े के ऊपर। 27 दिसंबर 2007 की खूनालूद तारीख हर पाकिस्तानी को याद रहेगी। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का सफ़ाकाना कत्ल एक अंदोहनाक सानिया था। लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ की जाने वाली इस शर्मनाक साजिश के फौरन बाद एहतजाज की आड़ में किसके ईमा पर सिंध भर के अवाम पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े गए। जुल्म और बर्बरियत की ऐसी तारीख रकम की गई जिसकी मिसाल नहीं मिलती। सिंध के लोग किसी भी कीमत पे ख़वातीन के हुकूक और तक़दीस के अलंबरदार कहाँ थे कि जब एहतजाज करने वालों ने ख़वातीन की हुर्मत को ताराज किया। बेबस, लाचार, मजलूम और मुसलमान ख़वातीन को इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अगवा किए जाने के बाद इज्तिमाई ज़ाती का निशाना बनाया गया और कोई रोकने वाला न था। सिंध के लोग किसी भी कीमत पे सिंध की तकसीम नहीं होने देंगे, कोई सूबा बनने नहीं देंगे। 6 करोड़ सिंध के लोग वो नैब पे नहीं बैठे। बेनजीर साहबा की शहादत पे देख लिया था किस तरह पाकिस्तान की शाहरग 5 दिन के लिए सस्पेंड हो गई थी। सिंध में कोई भी नहीं, ये तो बहुत बड़ी बात आपने कह दी। अयाज ये तो एक नया टॉपिक है। अयाज आपने नहीं बैठे, ये कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं, अयाज ये तो बड़ी अजीब सी बात है। ये तो बड़ी फ्लैटरिंग सी बात आपने कर दी कि कोई निहत्तर नहीं बैठा। तो आपने सुना। अभी और नैरेटिव में आपको दिखाऊंगा। ये बहुत अहम वीडियो है और लोगों से आप ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये सिंध की जो असलियत है वो इस वीडियो से आपको नजर आएगी। सबसे पहले तो अयाज लतीफ़ पलीजो साहब, इनके मुतालिक जो राय है वो ये है कि ये बहुत सुलझे हुए सियासतदान हैं। ये वो साहब हैं, मैं जब इनकी असलियत दिखाता हूं और इन जैसे दीगर सिंध के नस्ल परस्तों की असलियत दिखाता हूं तो ये मुझे कहते हैं मैं नफरत फैलाता हूं। ये कहते हैं कि मैं फारिग बैठा हुआ हूं। ठीक है, मगर मैं फारिग नहीं बैठा हुआ। मैं मुस्तकिल सिंध के अंदर जो जुल्म सितम है, चाहे वो जिसके साथ हो रहा हो, जुल्फ़िकार कुंबर उनके साथ ज्यादती हो तो मैं बोलता हूं। जब कोई सिंध का मजलूम सहाफी उस पर जुल्म होता है तो मैं बोलता हूं। जब नस्ल परस्ती का मुजाहरा होता है तो मैं बोलता हूं। जब सूफियत की बात करनी होती है तो मैं बोलता हूं। मगर जब नस्ल परस्ती की बात करो तो ये कहते हैं मैं नफरत फैला रहा हूं। मेरा यहां सवाल है, मैं अभी हैदर अब्बास रिजवी से भी सवाल करूंगा, अल्ताफ हुसैन से भी सवाल करूंगा, मगर सबसे पहला सवाल जो है मेरा अयाज लतीफ़ पलीजो साहब से, उनके जुमलों पर। वो कहते हैं, मुझसे जब उनकी थोड़ी सी गुफ्तगू हुई है थ्रू फेसबुक लिख के, उन्होंने कहा जी उनकी ख़वातीन ने यूपी की सकाफत को पहना, गरारे पहने, शरारे पहने, उसको एक्नॉलेज नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि जनाब, आप जो बलोच टोपी पहनते हैं उसको आप सिंधी सकाफत कहते हैं। जो राजस्थान और गुजरात की चादर है अजरक, वो आपके यहाँ भी कॉमन है, उसको आप सिंधी सकाफत कहते हैं। इसके अलावा तो कोई सकाफत नजर नहीं आती ना। मगर आप जो यूपी की सकाफत है, जो महाजिर की सकाफत है, उसको आप कहते हैं ये ग्लोबल विलेज बन चुका है। अगर ग्लोबल विलेज बन चुका है
تو مجھے بتائیے دھمکیاں آپ نے کیوں دی؟ آپ نے اپنی گفتگو کا آغاز کیا کہ ہم سندھ کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے. یہ آپ کے جملے ادا ہوئے 2007 میں. 2007 میں کب کون سندھ کی تقسیم کی بات کر رہا تھا؟ کوئی بھی نہیں کر رہا تھا، کوئی بھی نہیں کر رہا تھا. ایم کیو ایم اس وقت جو ہے سارے سندھ کی بات کر رہی تھی، اور گزشتہ 10 سال سے یہ بات کر رہی تھی. 1997 سے الطاف حسین مستقل اس قسم کے جملے کہہ رہے تھے کہ مہاجروں تمہارے پاس 2 روٹی ہوں تو 1.5 روٹی اپنے سندھی بھائی کو دے دو، ٹھیک ہے، آدھی روٹی خود کھا لو. وہ مستقل سندھو دیش کی بات کر رہے تھے، یا پھر وہ مستقل جو ہے انڈیا جا کر پاکستان کے حوالے سے کہہ رہے تھے کہ بلنڈر ہے تاریخ کی بدترین، یا پھر وہ پرویز مشرف کی مذمت کر رہے تھے کہ وہ اگر سندھ کی تقسیم کریں گے تو الطاف حسین کو قبول نہیں ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب بے نظیر کا قتل ہوتا ہے اور اس پہ جو ظلم و ستم ہوتا ہے، جو املاک جلائی جاتی ہیں بلینز آف ڈالر کی، جہاں ابھی آپ نے سنا حیدر عباس رضوی صاحب کی زبانی کہ خواتین کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. حیدر عباس رضوی صاحب کے بیانیے میں کہیں لفظ مہاجر بھی نہیں آتا. کراچی کی سیپریشن تو چھوڑیں، انہوں نے یہ تک نہیں کہا کہ یہ مہاجروں کے ساتھ ظلم ہوا، انہوں نے کہا سندھ کے مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. بڑا احمقانہ بیانیہ ہے میرے نزدیک، حقائق سے برطرف تھا، مگر یہ ایم کیو ایم کا بیانیہ تھا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے ایاز لطیف پلیجو کے دماغ میں کون سا کیڑا بھرا ہوا تھا 2007 میں جو سندھ کی تقسیم کی بات یہ شخص کر رہا تھا، اور بات کرتے ہوئے ننگی دھمکیاں دی ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایم کیو ایم ایاز لطیف پلیجو کو اس نسل پرستی پر انسانی حقوق کے اداروں میں لے کر جاتی. ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایم کیو ایم جو ہے ایف آئی آر کٹواتی. یہ 2007 میں یہ مشرف کے ساتھ حکومت میں تھے، مگر نہ انہوں نے ایاز لطیف پلیجو کے خلاف ایف آئی آر کٹوائی. دھونس دھمکی قتل و غارت گری کی صاف صاف کہا ہے کہ سندھی نہتے نہیں بیٹھے ہوئے. انہوں نے کہا کہ قتل و غارت گری ہو جائے گی، کیوس ہوگا، خون کی ندیاں بہہ جائیں گی. یہ بدترین جملے ہیں. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ جو انٹرنیشنل واچ ڈاگز ہیں، ہیومن رائٹس کے جو ادارے ہیں، وہ یہ دھمکیاں نوٹ کیوں نہیں کرتے؟ میرے سوشل میڈیا پیجز پر روز درجنوں دھمکی آمیز جملے لکھے ہوئے ہیں، مگر کوئی نوٹ کرنے والا نہیں ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایاز لطیف پلیجو جو کہ ایک کلین فیس نظر آتے ہیں، جب وہ ایسی غلیظ دھمکیاں دے رہے ہوں اور اس پہ آج تک انہوں نے معذرت نہیں کی ہے، آج تک انہوں نے مہاجر قوم سے معافی نہیں مانگی ہے، آج تک انہوں نے اس ظلم کی ریپیٹیشن کے لیے جو بدتمیزی کا مظاہرہ کیا تھا اس پہ کوئی ندامت کا اظہار نہیں کیا ہے. اور پھر وہ کہتے ہیں جی ہم تو پاکستان کے مستقل باشندوں کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آپ نے ننگی دھمکی دی ہے. یہ جمہوری بات ہے کیا؟ یہ صوفیت ہے؟ بھئی آپ جمہوری ہیں تو آپ یہ کہیں کہ پلیبیسائٹ ہوگا. ہم نہیں مانتے، میں نہیں مانتا سندھ کی تقسیم، چونکہ میں سمجھتا ہوں میرے بھیجا کچھ اور ہے. میں جو سندھ کی تقسیم نہیں چاہتا، مجھے ڈر ہے کہ کوئی بیرونی عناصر ہمیں لڑائیں گے، نقصان پہنچائیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا، کیونکہ کراچی میرے نزدیک سندھ کا حصہ ہے، بہت عرصے سے ہے، ٹھیک ہے نا. میں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، مگر ساتھ ساتھ میں مہاجر قومیت اور اس کی زمین متروکہ سندھ کی بات کرتا ہوں تو مجھے گالیاں دی جاتی ہیں. میں تو تقسیم کی میں نے کبھی بات ہی نہیں کی، اس لیے نہیں کہ میں ان سے ڈرتا ہوں، میں نہیں ڈرتا، میرا کوئی تعلق نہیں ہے. میرا یہ بال بھی کا نہیں کر سکتے. یہ خون کی ندیاں جب میں بہاؤں گا تو بہا دیجیے گا میرے خون کی ندیاں، مگر میں تقسیم کی بات نہیں کرتا. میں یہ کہتا ہوں کہ مہاجر نے تبادلہ کیا ہے آبادی و زمین کا. مہاجر قومیت ہے، اس کو تسلیم کرنا پڑے گا تمہیں انسانی اصولوں کے تحت اور قرآنی اصولوں کے تحت. مگر آپ خون کی ندیاں بہانے کی بات کر رہے ہیں، کوئی شرم، کوئی حیا؟ یہ قادر مکسی نہیں ہے، یہ جی ایس ایل نہیں ہے، یہ ایک پڑھا لکھا شخص ہے جس کا بیٹا بھی پڑھا لکھا ہے، جس کا خاندان بھی تعلیم یافتہ ہے.
گفتگو کرتا ہے تو اکثر پھول جھڑتے ہیں ایاز لطیف پلیجو کے منہ سے، مگر اس وقت جو یہ بیانیہ تھا یہ انگارے نہیں، یہ خون منہ سے تھوک رہا تھا بندہ، اور وہ خون کسی اور کا نہیں، مہاجروں کا۔ تو میں بات کو آگے بڑھاؤں گا، اور آگے بڑھاتے ہوئے میں یہاں ایک سوال کروں گا حیدر عباس رضوی سے اور ایم کیو ایم سے۔ یہ 2007 کا واقعہ ہے، آپ کو صاف نظر آ رہا تھا، آپ نے خود اپنے بیانیے میں بھی اس میں کہا کہ جی عورتوں کو ریپ کیا گیا، آپ نے لفظ یوز کیا اجتماعی زیادتی، مجھے نہیں معلوم، یہ بیانیہ ایم کیو ایم کا ہے، ٹھیک ہے، اور ایم کیو ایم نے ہی یہ ویڈیو بنائی ہے۔ بہت ظلم ہوا، پوری دنیا کو پتا بہت ظلم ہوا، اور ایاز لطیف پلیجو نے دھمکی بھی یہی دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 2007 سے لے کر 2008 میں آپ نے یہ رد عمل کیا ہے، مجھے بتائیے کیوں کیا؟ یہ الطاف صاحب ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ زرداری کو کہ جس کے ایما پر یہ ساری غنڈہ گردی اور بدماشی ہوئی، تو جناب مجھے یہ بتائیے کہ الطاف حسین نے کیا زرداری سے پوچھا کہ یہ جو میرے شہر میں میرے ووٹروں کی املاک برباد کی گئی، میری قوم کی بچیوں کا بلاತ್کار ہوا، ان کے ساتھ اجتماعی زیادتی ہوئی، تو یہ ایک مہاجر قوم کے باپ اور قائد کا رویہ ہونا چاہیے تھا؟ یہ ایمانداری سے بتائیے، 2008 کی ویڈیو ہے۔ ابھی مہاجر جو بچیاں جن کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی گئی، وہ مہاجر جن کی املاک لوٹی گئی، گاڑیاں تباہ کی گئیں، گھر تباہ کیے گئے، ڈکیتیاں ہوئی، لوٹ مار ہوئی، جس کی دھمکی ایاز لطیف پلیجو دے رہی ہیں، الطاف حسین صاحب کو اس قوم کے بے پناہ لوگ باپ سمجھتے ہیں، بے پناہ لوگ اپنا بانی قائد سمجھتے ہیں، جبکہ میں کئی بار دکھا چکا ہوں کہ وہ مہاجروں کو گالیاں دے چکے ہیں۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ مجھے بتائیے 27 دسمبر کے بعد الطاف حسین کی بحیثیت قوم کے باپ کیا ذمہ داری تھی؟ قاتلوں، دہشت گردوں اور لوٹ مار کرنے والوں کو پھول دینا؟ یہ سوچنے والی بات ہے۔ اگر آپ سوچ سکتے ہیں تو سوچئے گا، اور اگر نہیں سوچ سکتے تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد جو ہے جناب حیدر عباس رضوی صاحب کی میں آپ کو ایک یہ ویڈیو دکھاتا ہوں، یہ ویڈیو ہے 2010 کی۔ اب آپ کو پتہ چل چکا ہے کہ سندھ کا نسل پرست آپ کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ پیپلز پارٹی ہے جس نے آپ کے شہر کو آگ لگا دی 2007 27 دسمبر کے بعد، ٹھیک ہے نا۔ آپ جو ہے 2008 میں انہی کے ساتھ حکومت میں بیٹھ گئے۔ اچھا، ان کے ساتھ حکومت میں بیٹھ گئے، آپ کو قوم کے لیے فائدے چاہیے تھے، میں مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، قوم کو کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کے پیپلز پارٹی میں جانے سے، مگر انہوں نے 18ویں ترمیم کا جرم جو ہے 2009 سے 2010 میں کیا۔ یہ ویڈیو بنا دی، قوم کو بیوقوف بنایا، جذبات ابھارے، اس ظلم و زیادتی سے ووٹ لیے 2008 میں، اس ویڈیو کی بنیاد پر اس پیپلز پارٹی کے خلاف، پھر اس کو ہی ہار پھول پہنائے، بلوچ ٹوپی پہنائی، لندن میں اس کے ساتھ ملاقاتیں کی، اور اس کے بعد جناب حیدر عباس رضوی یہ فرمایا۔ وعلیکم السلام سر، کیا جذبات ہیں آپ کے؟ آئینی کمیٹی نے سفارشات پیش کر دی؟ ہم خوش ہیں کہ اپنے سندھ کے لیے اگر سب کچھ نہیں لے جا پائے تو کچھ نہ کچھ ضرور لے کے جا رہے ہیں۔ سر، کنکرنٹ لسٹ کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے، اور اس کے بنیاد پہ، اور جو صوبائی اسمبلی ہے اس کے دن بڑھانے سے کیا واقعی خود مختاری کی طرف ہم جائیں گے؟ دیکھیے، کنکرنٹ لسٹ تو بہرحال ایک بڑا اسٹیپ ہے، اس میں چیزیں کافی ڈیولو ہو جائیں گی صوبے کو، اور اس کے بعد جو دیگر اور بھی چیزیں ہیں جیسے کہ ہم نے میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ کانکرنٹ لسٹ ایک بہت بڑا ٹاپک ہے، میں نے بڑی اس پہ ریسرچ کی ہے، میں نے ایم کے والوں کو بہت سمجھایا تھا، حیدر عباس رضوی کو بہت سمجھایا تھا، قوم سے آ کر معافی مانگو، کھلی معافی مانگو۔ یہ کوئی 6 سال پرانی بات ہے، مگر یہ ڈھیٹ ہیں، خود سر ہیں، خود غرض ہیں، بے غیرت ہیں، مفاد پرست ہیں، کرپٹ ہیں۔ یہ مہاجر قوم کو اپنا کمی ہاری غلام سمجھتے ہیں، یہ ووٹ لیتے ہیں اور سانحات پہ قل اور فاتحہ پڑھ کر قوم کے جذبات ابھار کر پھر یہی بدماشی کرتے ہیں۔ انہوں نے 18ویں ترمیم میں اس مہاجر قوم کو زندہ درگور کر دیا، اور یہ 2009 میں 18ویں ترمیم کا پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے، 2010 میں مکمل ہو گئی۔ 2007 کا یہ واقعہ ہے، یہ بدبخت لوگ جو ہیں ہر سال اس سانحے کو
مناتے ہیں, ڈرامہ کرتے ہیں, سیاسی ڈرامہ کرتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مہاجر قوم, ان سے جب یہ گلیوں میں آتے ہیں MQM والے, ان سے سوال کیوں نہیں کرتے, ان سے پوچھتے کیوں نہیں ہیں کہ تم نے جب ظلم ہو رہا تھا ہمیں لسانیت کی بنیاد پر, ہمیں قومیت کی بنیاد پر, ہماری زمین متروکہ سندھ پر قبضہ کرنے کی بنیاد پر ہماری ساتھ ظلم ہوتا ہے, ہمارے ساتھ ظلم 1948 میں ہوا, ہمارے ساتھ ظلم جو ہے کیا کہتے ہیں سن 71 میں ہوا, ہمارے ساتھ ظلم جو ہے 73 میں ہوا, ہمارے ساتھ ظلم جو ہے 77 میں ہوا, ہمارے ساتھ ہمیشہ ظلم ہوتا ہے. جب بھٹو نے نیشنلائزیشن کی ہے اس کا 90% نقصان مہاجر کمیونٹی کا ہوا ہے. ہمارے لوگوں کے کالجز تھے, اسکول تھے پرائیویٹ, وہ چھین لیے گئے. ہمارے لوگوں کے بینکس تھے, وہ چھین لیے گئے. ہمارے لوگوں کی انڈسٹری تھی, وہ چھین لی گئی. اور چھیننے کے بعد جب بے نظیر صاحب آئی ہیں تو انہوں نے وہ سب اونے پونے ان کنگلے بھوکے ننگے وڈیروں میں بانٹ دی جو آج عیاشی کر رہے ہیں, ڈیفنس کلفٹن میں سب کے گھر لیے ہوئے ہیں. اور جو مہاجر بینکر تھے, اسکول کے اونر تھے, انڈسٹریلسٹ تھے, یا تو ملک چھوڑ کے چلے گئے یا وہ اس شہر میں اب مڈل کلاس بن چکے ہیں, محنت کر رہے ہیں. تو یہ ہمیں سوچنا ہوگا MQM نے کیا یہ اس طریقے سے باتیں کھلم کھلا ان لوگوں سے کی, یہ معاہدے کرتے وقت, یہ 18ویں ترمیم لگاتے وقت, 26ویں ترمیم لگاتے وقت, اور ان سب کو چھوڑ دیے جو اس قوم کا باپ بنا ہوا ہے اس کا حال دیکھیے آگے. کوئی ساتھ دے نہ دے ہم سندھو دیش بنائیں, کوئی ساتھ دے نہ دے ہم سندھو دیش بنائیں. کوئی تو یہ سندھو دیش بنائیں گے, ٹھیک ہے نا, یہ 2021 کی میرے خیال میں بات ہے. اور یہ سنیے, ڈیموکریٹک ریپبلک آف سندھ, عوامی جمہوریہ سندھ, عوامی جمہوریہ سندھ انشاءاللہ تعالی یہ نقشے میں برآمد ہوگا, دنیا کے نقشے میں. آپ سب کو ہم پیش کی مبارکباد دیتے ہیں. ڈیموکریٹک ریپبلک, تو صحیح ہے, یہ ڈیموکریٹک ریپبلک آف سندھ بنا رہے ہیں, سندھو دیش بناتے ہیں, مہا سندھو دیش بنا رہے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے مہاجر قوم میں عقل و شعور کیوں نہیں ہے؟ مہاجر قوم جو ہے کوئی MQM پاکستان کا کارکن کیسے بن سکتا ہے؟ ابھی حالیہ دنوں میں MQM پاکستان اور اس کے نام نہاد مکار چالاک گورنر نے ہماری جو ابھرتی ہوئی نسل ہے, نوجوانان مہاجر جو ایک نئی لیڈرشپ سامنے آ رہی ہے, اس کے ساتھ نہایت بدماشی کی ہے. میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے ان کو ڈرایا ہے, دھمکایا ہے, ان پہ زور زبردستی کرنے کی کوشش کی ہے کہ وہ جو مہاجر کلچر ڈے مناتے ہیں اس کو بند کریں اور ان کے ساتھ آ جائیں. یعنی یہ دشمنوں پر, مہاجر املاک پر آگ لگانے والے, مہاجر خواتین کے ساتھ خود ان کے بقول اجتماعی زیادتیاں کرنے والوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. اظہار الحسن پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر کراچی کی زمینوں پہ قبضے کر رہا ہے. فیصل سبزاری جو ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کر دھندے کر رہا ہے, ٹھیک ہے, اور بھی دیگر لوگ انہی چکرے پڑے میں. حیدر عباس رضوی صاحب جو ہیں وہ جو اسلام آباد اور پنڈی میں زمین ہے اس پہ بلڈنگز بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ کنگلے جو لوگ تھے اس قوم کے جذبات ابھار کر آج نہ صرف عیاشی کر رہے ہیں بلکہ اگر کوئی نئی قیادت سامنے آ سکتی ہے اس کو زبردستی کر کے روک رہے ہیں. کیا ہمیں بولنا نہیں چاہیے؟ ہمیں چپ رہنا چاہیے؟ کیا قوم کو نظر نہیں آتا؟ کیا قوم دیکھنا نہیں چاہتی؟ یہ MQM پاکستان میں جو ہزاروں کارکنان ہیں, چلو جن کا بھتہ بندھا ہوا ہے یا جن کا ہفتہ بندھا ہوا ہے, جو سیلری پہ, ٹھیک ہے, لیکن عوام کو تو جاگنا ہوگا. جب یہ گلیوں میں آتے ہیں ان سے سوال کیجیے, آپ ان واقعات کو یاد رکھیے. اس لیے نہیں کہ اسے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے. اللہ انشاءاللہ جزا دے گا, اللہ ان ظالموں کو سزا دے گا, اللہ جو ہے شہیدوں کو مغفرت قبول کرے گا, جنت میں جگہ دے گا. ان بدبختوں کی دعاؤں سے, ان کی جو ہے تقریبات سے کچھ نہیں ملے گا, مگر ان سے سوال کیا جانا ضروری ہے MQM والوں سے. تو میں اپنی اس گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے صرف اتنا یہ کہتا ہوں کہ یہ شخص ایاز لطیف پلیجس کو ایک بار اور سنیے, ہم یہاں پہ بات ختم کریں گے. سندھ کے لوگ کسی بھی قیمت پہ سندھ کی تقسیم نہیں ہونے دیں گے, کوئی صوبہ بننے نہیں دیں گے. 6 کروڑ سندھ کے لوگ وہ نیب پہ نہیں بیٹھے. بے نظیر صاحبہ کی شہادت پہ دیکھ لیا تھا کس طرح پاکستان کی شارک 5 دن کے لیے سسپینڈ ہو گئی تھی. سندھ میں کوئی بھی یہ تو بہت بڑی. تو بات یہ ہے کہ سندھ کی تقسیم
یہ بہانہ ہے سندھ کے نسل پرستوں کا. نہ ایم کیو ایم سندھ کی تقسیم چاہتی، نہ ایم کیو ایم سندھ کی تقسیم چاہتی، نہ کسی مہاجر کی اتنی اوقات کہ وہ سندھ کو تقسیم کر سکے. اور میں مہاجروں کو متنبہ کرتا ہوں، یہ صوبے کا جو لفظ ہے آپ اس کو ادا کرنا بند کیجئے. یہ آپ کی سب سے بڑی حماقت ہے، کیونکہ آپ کی اب اتنی اوقات نہیں رہی ہے، مجھ سے بڑی، آپ کھری کھری سنیں گے، اتنی اوقات نہیں رہی ہے کہ بلدیہ کراچی میں آپ چپڑاسی اپنا لگا سکے. سب کچھ سندھ کے وڈیروں کے پاس ہے پیپلز پارٹی کے تھرو، اور یہ سب کچھ ایم کیو ایم نے آپ کے ووٹ، آپ کے نوٹ اور آپ کا لہو چوس کر ان کو دیا ہے، تاکہ ایم کیو ایم جو رابطہ کمیٹی ہے اس کے چند بے غیرت جو ہیں وہ عیاشی کر سکے. اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ عقل و شعور کے ساتھ آئیے، مکالمہ کیجئے. میری یہ ویلاگ جو ہے، مجھے امید ہے کچھ سندھی دوست بھی سنیں گے، سندھ کا حل جو ہے وہ مل جل کر رہنے میں ہے. سندھ کا حل جو ہے دھمکی دینے میں نہیں ہے، خون کی ندیاں بہانے میں نہیں ہے. ایاز لطیف پلیجو صاحب کو میرا پیغام ہے، اگر آپ سندھ سے مخلص ہیں، اگر آپ واقعی سندھ کے مستقل باشندوں کے حقوق اور ان کے بھائی چارے کے لیے سیاست کرنا چاہتے ہیں، ان کو ایک رکھنا چاہتے ہیں، تو یاد رکھیے ایک وہی چیز ہو سکتی ہے کہ جو الگ الگ ہو. جو پہلے سے ہی ایک ہو اس کو آپ ایک نہیں کر سکتے. جب دو اکائیاں ہوتی ہیں تو ان میں ہی اتحاد ہوتا ہے، اکیلی اکائی کے اندر اتحاد نہیں ہوتا. ایک ہاتھ ہے، اس کا اتحاد کس سے ہوگا؟ وہ تو ایک ہی ہے. تو یہ کہنا بند کیجئے کہ جناب آپ جو ہیں سندھی ہیں، آپ سندھی ہیں، آپ سندھی ہیں. اگر ہم سندھی ہیں تو ثابت کرو ہم کیسے سندھی ہیں. تم نے ان سندھیوں کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے، جن کو تم سندھی کہتے ہو اور میں مہاجر قوم کہتا ہوں، تم تو دھمکیاں دے رہے ہو. اگر سندھی بولنے والا اگر سندھ کے 4 ٹکڑے کرنا چاہے گا، مجھے معلوم ہے نہیں کرنا چاہتے، سب ایک چاہتے ہیں. تالپور نے تو 4 ٹکڑے کیے تھے نا، تو تم کیا ایسی دھمکیاں دو گے؟ نہیں دو گے. تمہارے دماغ میں، تمہارے دل میں مہاجر سے نفرت بھری ہوئی ہے. تم مہاجر کو صرف لب کشائی کر کے بھائی بھائی کہتے ہو. سچائی یہ ہے کہ مہاجر الگ قومیت ہے، سندھی الگ قومیت ہے. تمہیں مہاجر کو قومیت تسلیم کرنا پڑے گا، اپنے منہ سے ایکسپٹ کرنا پڑے گا. یہ بکواس کرنی بند کرنی پڑے گی کہ مہاجر جو ہے وہ قومیت کیسے ہو سکتا ہے. میں 10 دفعہ بتا چکا ہوں، اگر سندھی قومیت ہو سکتا ہے، سندھ جو ہے وادی سندھ ہے، بہت بڑی وادی ہے جس میں پنجاب بھی آتا ہے، ہریانہ بھی آتا ہے، گجرات بھی آتا ہے، راجستھان بھی آتا ہے، آپ کا صوبہ سندھ بھی آتا ہے. تو آپ یا تو اپنے آپ کو قومیت کہنا بند کر دیجئے، چونکہ آپ کو استحقاق نہیں ہے. چونکہ اگر وادی سندھ جو 5000 سالہ ہے اس کی بنیاد پہ اگر قوم ہے تو سارا پنجابی سندھی ہے، سارا راجستانی سندھی ہے، ہر گجراتی سندھی ہے، ہر ہریانوی سندھی ہے، بلکہ ہر پٹھان اور بلوچ بھی سندھی ہے. تو پھر آپ سندھی قوم نہیں ہوئے. میں آپ سے سوال کروں گا، آپ سندھی قوم کیسے ہو گئے؟ تو یہ سوال کرنا بند کیجئے. آپ زبان کی بنیاد پر، سندھی بولنے کی بنیاد پر آپ سندھی ہیں، 5000 سالہ بنیاد پر بھی نہیں ہے، 1000 سالہ بنیاد پہ بھی نہیں ہے. یہ بکواس بند کی جائے تو بہتر ہے. ہم آپ کو قوم ماننے کو تیار ہیں اگر آپ مہاجر کو قومیت مانیں گے. میرے پاس ذرائع نہیں. آپ نے صحیح کہا کہ میں بہت فارغ آدمی ہوں. اگر میرے پاس مہاجروں کی ٹیم ہوتی، میں آپ کو دکھاتا کہ میں کس طریقے سے آپ کی قومیت کو چیلنج کرتا انٹرنیشنلی. اگر میرے پاس ٹیم ہوتی، میرے ساتھ امریکہ میں مہاجر میرا ساتھ دے رہے ہوتے، جیسے آپ کی سندھی ایسوسی ایشن نارتھ امریکہ بنی ہوئی ہے، میرے پاس اگر کوئی تنظیم ہوتی، میں آپ کو دکھاتا کہ میں کتنا فارغ آدمی ہوں، کتنا ناکام آدمی ہوں. میں دکھاتا اپنی ناکامیاں آپ کو. شکر ہے آپ کا کہ آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ میری ناکامی اتنی ہے جتنی آپ کو نظر آتی ہے. بند کیجئے نفرت کا بازار گرم کرنے سے. یہ آپ کے جو جملے ہیں بہت خطرناک ہیں. انسانی لہو بہانے کا دھمکی دینا یہ درندگی ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے اس درندگی کے اوپر. پلیجو صاحب، آپ جو ہیں
بڑے لیڈر بن سکتے ہیں. MQM کے مفاد پرستوں پہ میں لعنت بھیجتا ہوں. آپ اس سندھ کو یکجا کر سکتے ہیں, آپ میں صلاحیت ہے, مگر اس صلاحیت جو ہے آپ نے منفی انداز سے لی دی ہے. آئیے اس بدماشی کی مذمت کریں. اس تاریخ کی بجائے اس کی دھمکی دینے کے آپ کہیے کہ یہ انسانیت سوز جو حرکت تھی یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ مہاجر جن کی املاک جلائی گئیں یہ ہمارے بھائی تھے اور ان کی املاک جلانے کی میں مذمت کرتا ہوں. آپ یہ بیانیہ جاری کیجئے. ان کی جو ملازمتیں چھینی جا رہی ہیں اس کی آپ مذمت کیجئے. تعلیم جو چھینی جا رہی ہے, MD کیٹ پوری دنیا جانتی ہے زیادتی ہو رہی ہے. جو انٹرمیڈیٹ کے ایگزام ہیں ان میں زیادتی ہو رہی ہے, اس کے خلاف آواز بلند کیجئے. اس کراچی کو یہ مت کہ یہ آپ کے سندھ کا دل ہے, پھیپڑا ہے, گردہ ہے, پخانہ ہے, پیشاب ہے. یہ بکواس ہے, جہالت ہے. آپ تعلیم یافتہ شخص ہیں. کہیے کہ سندھ کراچی کا حصہ, کراچی جو ہے وہ سندھ کا حصہ ہے اور ہمیں ایسی پالیسیز لانی ہے کہ مہاجر اور سندھی قریب آئیں, دوست بنیں. سندھی زبان میں ہمیں اپنے علوم ایسے لے کر آنے ہیں کہ مہاجر جو ہے خوشی خوشی اس سندھی زبان کو سیکھے. کراچی کا مہاجر جو ہے وہ ہمارا بھائی ہے. ہم چاہتے ہیں وہ جو قابل لوگ ہیں وہ یہاں افسر بنے. ہم چاہتے ہیں کہ جو مہاجر ہے وہ لاڑکانہ بھی آئے, شکارپور بھی آئے, ملازمتیں کرے. یہ رویہ بدلیجئے. بہرحال بات لمبی ہو گئی ہے مگر یہ معاملات بہت اہم ہیں اور ان اہم معاملات پہ مہاجر اور سندھی دونوں سوچیں. سندھ کا حل جو ہے وہ نہ ایجنسیوں کی چالاکیاں ہیں, نہ اسٹیبلشمنٹ کی بدماشیاں ہیں, نہ ان کا اعلی کار بننا ہے اور نہ ہی آپس میں لڑنا ہے. سندھ جو ہے وہ زرخیز ہے محبت, پیار, صوفیت سے, اور جو مہاجر آیا ہے ہند سے وہ بھی صوفیت کا مرکز تھا. شاہ عنایت اللہ شہید پہ انشاءاللہ میں تفصیلی بات کروں گا ایک ہفتے بعد. مگر یاد رکھیے شاہ عنایت اللہ شہید کا جو پیغام ہے وہی اس سندھ میں بھائی چارہ قائم کر سکتا ہے اور اس کو بچا سکتا ہے. اپنا خیال رکھیے. خدا حافظ.